अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाज़िर खिदमत। इस वक्त हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से मुगल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान और नामवर मुमताज़ तजियाकार और जर्नलिस्ट बेगराज साहब ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ बराह रास्त शामिल हैं। आए उनसे आज से कम अज़ कम 2 माह कबल वो ऑस्ट्रेलिया विज़िट पे हैं, तो उनसे हम उनकी मसरूफियात जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त चल रही हैं, चूँकि लॉकडाउन भी चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान वो अपनी मसरूफियात उन्होंने तर्क भी नहीं की। माशाल्लाह जवान जज्बे से वो अपना विजिट भी कर रहे हैं और माशाल्लाह आप लाइव हमें भी लिया है उन्होंने। तो जी बेगरा साहब, आपकी क्या मसरूफियात चल रही हैं इस वक्त? माशाल्लाह बड़े अशाश भी नजर आ रहे हैं आप, और आपकी वक्तन फतन हम आपकी मसरूफियात से लुत्फानंदोज़ भी होते हैं। तो मजीद आप तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा कि क्या मसरूफियात चल रही थी और अब आपकी सिचुएशन शेड्यूल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोजनामा आलम जो है उसको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग का प्रोग्राम शुरू किया, और बाबर मुगल साहब जो हैं हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में जो हर वक्त मुतहर्रक रहने वाले सहाफ़ी हैं उनमें से एक बड़ा नाम जो है वो बाबर मुगल साहब का है। तो जिस तरह बाबर मुगल साहब ने तारफ़ में बताया, मैं मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से तमाम दोस्त अहबाब को इनकी वसातत से सलाम पेश करता हूँ, और खुसूसन रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देने का मौका नहीं मिला, तो वो भी आज मैं तमाम अपने दोस्तों और अपने अहबाब को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ये जो आजमाइश आई हुई है पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया पर आजमाइश आई हुई है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह के हम बारहा जानते हैं, कई दफ़ा जिक्र होता है कि इंतहाई मुश्किल हालात में से गुजर रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला लोगों को भी सब्र अता करे, हिम्मत अता करे कि वो इस आजमाइश से सुरखरू होकर निकले, और हमारी हुकूमतों को भी तौफीक अता फरमाए कि वो लोगों की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी करने के लिए वाक़अतन जो है लाहे अमल इख्तियार करें। बाकी रहेगी बात, बाबर मुगल साहब ने सवाल किया कि यहाँ क्या मसरूफियात हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया पहुँचा और मेलबर्न एयरपोर्ट पे उतरा, तो 2 दिन तो यहाँ पर बहुत गहमा गहमी थी, मार्केटें खुली हुई थी और बाज़ारों में चहलकदमी थी, सड़कों पर फराटे भरती हुई कारें थी, एयरपोर्ट पर उतरते और चढ़ते जहाज़ थे, और मेलबर्न अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ जिंदा जावेद था। लेकिन 2 दिन के बाद जो है वो यहाँ पर लॉकडाउन हो गया। यहाँ लॉकडाउन का तो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ रेस्ट्रिक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और पहले ए लेवल की, फिर बी, फिर सी, तीसरे लेवल की जो पाबंदियां हैं वो अब भी मौजूद हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह बाबर मुगल साहब फरमा रहे थे कि कोशिश की कि जिस शहर को और जिस मुल्क को देखने आए हैं उसको जिस हद तक देख सकें वो देखना चाहिए। लिहाजा हमारी कोशिश जो है वो कामयाब रही, और हमने मेलबर्न के हद तक जो है वो बहुत सारी बीचेस भी देखी, यहाँ पर बाग भी देखे, यहाँ पर जो है वो मार्केटें भी देखी, और यहाँ के लोगों से भी मुलाकातें हुई, पाकिस्तानियों से भी मुलाकातें हुई, यहाँ की मस्जिद को भी देखा, यहाँ के ऐवान सियासत को भी देखा, और यहाँ की जो इकनॉमिक्स है उसको भी समझने की कोशिश की, जो गायब गायब किसी न किसी शक्ल में मैं अपने आईडी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर देता रहता हूँ। जी बाबर मुगल साहब कोई सवाल करें? बेग साहब, चूंकि बीइंग अ पाकिस्तानी, आप क्या जी बीइंग अ पाकिस्तानी आपकी क्या फीलिंग्स हैं? चूंकि मेलबर्न में है आप इस वक्त, तो चूंकि पाकिस्तान की जो सियासी, सकाफती और माशरती और माशी जो इक़दार हैं वो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया से मुख्तलिफ हैं, तो क्या आपने डिफरेंस महसूस किया आपने? बस बाबर मुगल साहब, यहाँ पर जो है वो माशाल्लाह मुसलमान जो हैं
وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی تہوار بھی مناتے ہیں، اور ہر مذہب اور ہر مسلک جو ہے اس کو سہولت دی گئی ہے. یہاں چرچز بھی ہیں، اسی طرح ہی یہاں پر جو ہے وہ مسلک کے لحاظ سے امام بارگاہیں بھی ہیں، یہاں پر مساجد بھی ہیں، لیکن یہاں لوگ آپس میں بالکل لڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. قانون جو ہے وہ بڑا، یہ تو میں آپ کو معاشرتی بات بتا رہا ہوں کہ ایک ہی ریسٹوران میں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کپڑے نہیں پہنتے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پاؤں سے لے کر سر تک جو ہے وہ نقاب اوڑھتے ہیں، اور وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اردو اور پنجابی بول رہے ہیں، اور وہ بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں. لہذا یہاں معاشرتی طور پر قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا عزت اور احترام اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. اور یہ مصنوعی بات نہیں میں کر رہا، بالکل آپ کو حقیقی بات کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا یہاں پر لوگ جو ہے، چاہے وہ کسی علاقے کا ہے، ایشین ہے، عرب ہے، اجمی ہے، گورا ہے، آئرلینڈ کا ہے، کہیں کا بھی ہے، یا مقامی یہاں پر جو ہے برطانوی نسل کے لوگ ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے جذبے کے ساتھ چلتے ہیں. اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہاں پاکستانیوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں پر آگ لگی تھی پچھلے دنوں، تو مسلمانوں نے، اور اس میں سب سے پیش پاکستانی تھے، انہوں نے جا کر پانی فراہم کیا تھا ان علاقوں میں جہاں پر کوئی نہیں پہنچ رہا تھا. اسی طرح ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پاکستانی کمیونٹی جو ہے، چونکہ اسٹوڈنٹس کے حالات خراب ہوتے ہیں، عموماً یہاں پر زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، آج کل خراب ہیں، تو پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اعلان کرتی ہے، ان کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم کھانا بنا کر رکھا ہوا ہے، آئیں اور لے جائیں مفت. یہاں پر یہاں حکومت جو ہے، دیکھیں آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں، اور یہ بابر بادشاہ، ان کا بہت مشہور قول ہے کہ انہوں نے ہمایوں شہزادے کو جو وصیت کی تھی، اور جب جو 10 نکات کی نصیحت کی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رعایا کو اپنی اولاد سمجھنا. میں نے تو کہیں اور اولاد اور باپ کا تعلق نہیں دیکھا، لیکن آسٹریلیا میں ضرور دیکھا کہ یہاں حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم کس طرح، جس طرح باپ جو ہے اولاد کی تکلیف دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا اور اس کا دل کرتا ہے میں دوڑ کر جاؤں اور اس کا مسئلہ حل کروں، تو میں نے یہاں کی حکومت کو ایسا دیکھا ہے. امریکہ میں بھی ایسی حکومت نہیں ہے، یورپ میں بھی ایسی نہیں ہے. اور یہاں یہی وجہ ہے کہ یہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں مسٹر موریسن، ان کی ریٹنگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. وہ اس وقت سب سے دنیا کے جو جسے ہر دل عزیز ترین کہا جا سکتا ہے وہ. تو ہمارے ہاں کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، روز آپ پڑھتے ہیں، لکھتے، سنتے ہیں، بولتے ہیں. وہاں رعایا کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، لوگوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. ان ملکوں میں جو ہے، میں پھر بتا رہا ہوں کہ امریکہ جیسا ملک تمام تر وسائل کے باوجود کرونا کو شکست نہیں دے سکا، لیکن آسٹریلیا جیسا ملک جو ہے وہ اس سے کہیں کم وسائل کے ساتھ اس نے کرونا وائرس کو شکست دے دی ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے درد دل کے ساتھ سوچا کہ ہم نے لوگوں کو تکلیف سے نکالنا ہے. تو یہی مسئلہ ہے باقی ملکوں کا، اور خصوصاً پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. وہاں تو کہتے ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکیں، کس طرح جال سازی کر سکیں، کس طرح شبدہ بازی کر سکیں. وہاں مسئلہ ان کا ہوتا ہے ووٹ لینے کا. یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہاں کچھ لوگوں نے، ہر جگہ پر چند ایک لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جو چائنیز ہیں ان کے اوپر کچھ بوتلیں پھینکی اور کچھ جملے کسے. تو یہاں کے پرائم منسٹر کی بیس ہے، وہ گورے جو ہیں، ووٹ بینک ان کا وہی ہے جو یہاں کے گورے ہیں، اور اکثریت میں ہے وہی. لیکن پرائم منسٹر نے کیٹیگریکلی کہا کہ نو، ناٹ ایٹ آل، آپ یہ آئندہ کام نہیں کریں گے اور بالکل کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے. اب اگر کوئی اور ملک ہوتا وہ کہتا ہے چل یار کر دیا ہے، کوئی بات نہیں، ہمارا ووٹ بینک ہے. لیکن نہیں، یہاں واقعتاً اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ان کو، مجھے نہیں علم، میں تو کہیں اور نہیں گیا، لیکن یہیں آیا ہوں
تو یہاں بہرحال ان سنہری اصولوں کو اپنے انداز میں لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، اور حکومت جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ حکومت کے خلاف یہاں پر نہ کوئی مظاہرہ ہوا ہے اور نہ یہاں پر اپوزیشن نے اس طرح کوئی تنقید کی ہے۔ باقی پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہمارے لوگ اس طرح تعلیم یافتہ نہیں ہیں، لیکن ایک فرق بنیادی ہے، اور وہ ہے کہ اگر حکمران درد دل رکھنے والا ہو اور وہ سائنٹیفک طریقے سے آگے بڑھے تو وہ کم از کم لوگوں کو اگر ریلیف نہیں دے سکتا تو احساس دے سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب رشتے احساس کے رشتے، باقی سب فسانہ۔ اچھا ویک صاحب، آپ نے مسجد کا ذکر کیا ہے، ایک قدیم مسجد ہے افغان مسجد جو آسٹریلیا میں ہے، تو اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ نہیں، یہ کیلیڈیل ایک شہر ہے، سٹی ہے ایک، اور جو یہ اس وقت کی کہانی ہے جب ابھی آسٹریلیا آباد نہیں ہوا تھا، اور یہاں پر جو ہیں وہ گوروں نے اپنی کالونیاں بنا لی تھیں، اور انہیں ضرورت تھی کہ کوئی سامان پہنچانے کے لیے اور ان کے کان کن پہنچانے کے لیے کوئی ایسا آمد و رفت کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہاں پر گھوڑے ہیں، بہت ہوتے ہیں گھوڑے آسٹریلیا میں، لیکن یہاں پر موسم اتنا گرم تھا اور تلخ تھا کہ گھوڑے صحرا میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے جو ہے وہ انہیں کوئی ایسا چاہیے تھا طریقہ جس سے کہ انٹیریئر آسٹریلیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ جا سکیں اور وہاں پر کانوں کی کھدائی کر سکیں، سونا نکال سکیں، کوئلہ نکال سکیں، باقی چیزیں، اور ریل ٹریک بنا سکیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے اس وقت یہ برٹش راج تھا سارا، اور اس وقت جو ہے وہ انگریزوں کی آپ کو پتہ ہے حکومت تھی پوری آدھی دنیا پر۔ تو افغانستان میں کے ایک حصے میں بھی تھی، جو اب آج خیبر پختونخوا ہے اس میں بھی تھی، جو بلوچستان ہے اس میں بھی تھی، پنجاب میں بھی تھی باقی۔ تو وہاں سے انہوں نے جو اونٹ گاڑیاں ہیں، اونٹ بان جو بیسیکلی جو ہے وہ شتر بان ہوتے ہیں، تو وہ افغان جو تھے وہ یہ کام کرتے تھے، انہوں نے اونٹ پال رکھے تھے، اور وہ اونٹ آپ کو پتہ ہے نا اسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے۔ تو گوروں نے سوچا کہ یار کیوں نہ اپنی کالونیوں سے ان لوگوں کو لایا جائے، تو انہوں نے کانٹریکٹ کے اوپر 3 سال کے لیے وہاں سے فورس منگوائی، تو وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ ہی آئے یہاں پر، اور افغان جو تھے یہاں پر شتربان ان کو یہاں پر لا کر بسایا گیا۔ پھر افغانوں نے بہت یہاں پر کام کیا، اور یہاں اگر یہ میں کہوں کہ آسٹریلیا کو آباد کرنے میں سب سے بڑا حصہ جو ہے افغان شتربانوں کا ہے، تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا۔ تو وہاں انہوں نے آئے جب، تو وہ مسلمان ہیں، ظاہر بڑے پکے مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے ظاہر مسجدیں بنائی، قرآن پاک منگوائے، اپنے بچوں کو پڑھایا اور آگے بڑھتے گئے، اور اس طرح جو ہے وہ اور مسجدیں بھی بنتی گئیں، اور اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو ہے یہاں پر آسٹریلیا کی آباد کاری میں بڑا اہم رول پلے کیا۔ اچھا بیگ صاحب یہ فرمائیں کہ آسٹریلیا کی جو کل آبادی کتنی ہے، اور زیادہ تر جو آسٹریلوی جو عوام ہیں ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ کل آبادی تقریباً 2.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے، یہاں پر 7 لاکھ مسلمان ہیں، 1 لاکھ پاکستانی ہیں، اور یہ میں بڑے فخر سے لکھا بھی ہے اور بتا بھی رہا ہوں کہ ان کے اعداد و شمار کے مطابق یہاں جو پاکستانی مسلمان ہیں وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، پروفیشنلز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں۔ سڈنی میں ڈاکٹروں کی ایک اپنی تنظیم ہے، پاکستانی ڈاکٹروں کی، مسلمان ڈاکٹروں کی۔ تو ایک تو بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ذریعہ آمدن یہاں کا جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آسٹریلیا جو ہے یہ ڈیری فارمنگ میں بہت آگے ہے۔ یہاں پر بھیڑیں آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا کی پاکستان بھی پہنچ گئی تھیں، پھر پتہ چلا بیمار ہیں۔ یہاں پر فصلیں بہت انہوں نے، حالانکہ پانی نہیں ہے
لیکن جدید زرعی نظام کے تحت انہوں نے ہر فصل یہاں پر اگائی ہے. تو سروسز میں ہیں لوگ بہت سارے مینیجریل جابز پر ہیں, پروفیشنل بہت ہیں یہاں پر. جو ہے پلمبر جو ہے وہ انجینئر سے زیادہ پیسہ کما لیتا ہے. یہاں پر جو دوسرے پروفیشنز ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے یہاں پر. اور میں آپ کی وساطت سے یہ بھی میں کہتا ہوں کہ شاید کوئی حکومت تک یہ آواز پہنچے کہ ہمیں اپنی جو مین پاور ہے اس کو بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق, جو آسٹریلیا میں تقاضے ہیں, جو امریکہ, اس کے مطابق وہاں انسٹیٹیوٹ قائم کرنے چاہیے. اور ان کو پلمبر کی وہ ٹریننگ دینی چاہیے, ان کو میسن کی وہ ٹریننگ دینی چاہیے, ان کو جو ہے وہ سویپر کی, وہ سینیٹری ورکر کی وہ ٹریننگ دینی چاہیے جو باہر کی دنیا میں کام آ سکے. تو ان کی تربیت, تو پھر دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کس قدر ان لوگوں کے لیے راستے. یہ صرف جو ہے وہ بیلچے مارنے والے اور کھدائی کرنے والے ہم بھیج دیتے ہیں, وہ بیچارے جو ہیں وہ کہیں بھی فٹ نہیں آتے. تو یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا. تو آپ نے جو ذرائع آمدن پوچھے, تو یہاں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ پرامن اور سب سے زیادہ خوشحال جو ہے وہ آسٹریلیا ہی ابھی تک گنا جاتا ہے. اور یہ جو شہر میلبرن ہے, اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ دنیا کا پرسکون ترین شہر جو ہے وہ میلبرن ہے. اچھا بیگ صاحب, آپ نے 1 لاکھ پاکستانی بتایا آپ نے, تو ان 1 لاکھ پاکستانی جو کسی مشکل یا کسی پریشانی کا کوئی شکایت نہیں ہے, یا گورنمنٹ سطح پہ ان کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری فیسلٹیز کوئی رکھی گئی ہیں آسٹریلوی گورنمنٹ کی طرف سے؟ نہیں, ایک تو یہاں پر جو بھی پرماننٹ ریزیڈنس پہ آتا ہے اس کو سارے حقوق مل جاتے ہیں. اس لیے 1 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ بھی یہاں کے شہری ہیں. یہاں ایک شہری اور ریاست کا تعلق ہے آپس میں, یہاں عوام اور حکومت کا تعلق ہے. یہاں نسل کا, رنگ کا, مذہب کا کوئی مختلف جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. تو اس لیے پاکستانیوں کو بھی وہی سہولتیں مل رہی ہیں. سب کو جو ہے وہ کمپنسیشن منی ملی ہے. جن کے جاب نہیں تھے ان کو گورنمنٹ نے پیسے دیے ہیں. جن کے کاروبار جو ہے وہ تباہ ہوئے ہیں ان کے کرائے میں کمپنسیشن کی ہے. تو اس لیے یہاں میں نے عرض کی نا کہ یہاں پر سب لوگ جو ہیں وہ آسٹریلوی ہیں, اور سب کی حکومت جو ہے, جو گوروں کی حکومت ہے وہی سب کی حکومت ہے, اور سب کو ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کیا جاتا ہے. یہاں ڈسکریمنیشن نہیں دیکھنے کو ملی. لوگوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی جو لیبنان کے لوگ ہیں ان میں کوئی ہو, یا جو گورے ہیں ان کے اندر کوئی ہو, یا جو چائنیز ہیں ان کے اندر, لیکن حکومتی سطح پر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تعصب اور تفریق نہیں ہے. پاکستان کی سطح پہ آپ آسٹریلیا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مطلب یہاں پہ تو مذہبی ثقافتی معاشی حوالے سے تو لوگ مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں. آسٹریلوی عوام جو ہے نا وہ کس قسم کے مسائل کا شکار ہے؟ بابر مغل صاحب ایک دفعہ آسٹریلیا آئیں تو پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ کیا تفریق. اس لیے یہ دور سے بیان کرنے سے اس کا وہ اثر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ ہم ایک بند جزیرے میں رہتے ہیں وہاں پر. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کوئی فرشتوں کا ملک ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کوئی خرابی نہیں ہے یا کوئی خامی نہیں ہے, لیکن یقین جانے یہ ایک الگ دنیا ہے اور ہمیں یہاں سے سیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تعصب کا اظہار کرنا چاہیے, نہیں جی لو جی تسی ایویں گوریاں دی تعریف کر رہے ہو, یہ ہے وہ ہے. نہیں, جس طرح ہم ٹیکنالوجی میں سیکھتے ہیں اسی طرح ہمیں سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں سیکھنا چاہیے لوگوں سے. تو اور یہ جو علم ہے یہ تو مومن کی میراث قرار دیا گیا تھا, لیکن ہم تو اس کو تعصب بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آسٹریلیا کا یا کسی اور ملک کا ذکر اچھے لفظوں میں کریں گے تو شاید ہماری پاکستانیت جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف آ جائے. میں تو کہتا ہوں کہ, اور تو مجھے کسی کا پتہ نہیں ہے, لیکن میں تو پاکستان کی مغل برادری سے اپیل کروں گا
کہ وہ اپنے بچوں کو ان ملکوں کے بارے میں ضرور آگاہی دلوائیں اور پوری کوشش کریں کہ ان کو تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے ان ممالک کی طرف بھیجیں تاکہ یہاں سے وہ سیکھ سکیں۔ باقی رہ گئی بات تہذیب کی، میں نے پھر عرض کی نا جی کہ وہاں پاکستان میں جو خاتون سکرٹ پہنیں گی تو وہ بڑی قابل اعتراض کہلائے گی، اور این ممکن ہے یہاں جو پورا لباس پہنے وہ قابل اعتراض ہو جائے۔ اس لیے وہاں آپ بیچ میں چلے جائیں تو آپ کو 90% خواتین لباس فطرت میں نظر آئیں گی، لیکن کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں کرتا۔ اور یہ تہذیب اور کلچر جو ہوتا ہے اس کی بنیادیں اور ہوتی ہیں، یہ کوئی میرے آپ کے کہنے سے نہیں بنتی۔ اس کے اوپر علماء بشریت جو ہیں ان کا بہت زیادہ علم ہے، اور وہ پہلے بہت سارا اس پہ لکھا جا چکا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہاں کمیاں نہیں ہیں، یہاں لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کرتے ہیں، ڈپریشن یہاں پر ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے بے مقصدیت بھی ہے، یہاں زندگی میں زندہ رہنے کا بہت سارا جواز بھی نہیں ہوتا، یہاں طلاق کی شرح بھی بہت ہوتی ہے، یہاں خواتین طلاق دے دیتی ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ میں ایک پاکستانی سے ملا، اس کا ریسٹوران ہے یہاں پر، تو اس نے بڑا ذائقہ کے نام سے اس کا ریسٹوران ہے، اس نے مجھے کہا کہ پاکستان میں اگر میری بیٹی ہوتی تو میں 10 دفعہ سوچتا کہ اس کے لیے کیا اپرچونٹی ہے، لیکن آسٹریلیا میں مجھے رہتے ہوئے یہ فکر نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا اپرچونٹی ہے۔ یہاں پر مواقع جو ہیں وہ مرد و زن کے لیے ایک جیسے ہیں، بیٹی اور بیٹے کے لیے ایک جیسے ہیں۔ اب یہ وہ بات ہے دیکھیں جو اسلام نے تعلیم دی تھی سب سے بڑی، لیکن ہم نے اس کو ایسے پہناوے پہنا ہے کہ بقول ڈاکٹر مرزا مغل صاحب آپ جانتے ہیں ان کا بڑا یہ زور ہوتا ہے اس بات پر کہ جناب اپنی بیٹیوں کو حق تو دیں پہلے وراثت میں۔ تو یہاں تو بالکل وارث ہیں یہاں پر بیٹیاں جو ہیں، اور یقین جانے ہم یہ ادھر ادھر گھومتے ہیں تو وہ اس طرح پورے اعتماد کے ساتھ اپنے سارے کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ کوئی اب پاکستان سے آیا ہوا ہے کوئی بندہ تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، تو نہیں، وہ اپنا پورے اعتماد کے ساتھ تمام شاپنگ سینٹرز کے اوپر موسٹلی جو ہے وہ خواتین ہیں۔ تو یہ یہاں کا کلچر ہے، اور میں پھر عرض کروں گا کہ یہاں کے جو انشاءاللہ میں آ کر اس پہ مزید تفصیلی بھی لکھوں گا، یہاں کی سیاست کے حوالے سے بھی لکھوں گا، اور اگر آپ نے حوصلہ افزائی کی تو جو آسٹریلیا کی یادداشتیں ہیں انشاءاللہ وہ مرتب کریں گے۔ لیکن میرا تو مقصد یہی ہے کہ بس یہاں کی جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں ضرور لینی چاہیے۔ اچھا اپنا بیراز صاحب، چونکہ کرونا وائرس کے باعث انٹرنیشنل سطح پہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو آسٹریلیا میں بھی کوئی لاک ڈاؤن ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ وہاں پہ کوئی ہاں جی، نہیں بابر مغل صاحب، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے، لیکن یہاں انہوں نے بڑا ٹیکنیکل لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے، آپ کو آواز آ رہی ہے بابر مغل صاحب میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، بات کریں۔ اچھا، تو یہاں انہوں نے لیول رکھے ہوئے ہیں، آپ وہ لیول 1 مئی سے اٹھانے جا رہے ہیں، کم کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں انہوں نے جو ہے وہ اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کافی بڑھا لی ہے، اور آسٹریلیا کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح یہاں بھی اموات ہوئی ہیں، یہاں پر بھی کرونا وائرس سے متاثرین جو ہیں وہ ہر اسٹیٹ میں ہیں، ہر شہر میں سے آئے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ انہوں نے شروع سے ہی جو سائنٹیفکلی تجزیہ کرنے کے بعد انہوں نے لاک ڈاؤن مختلف اسٹیٹس میں مختلف نوعیت کا لاک ڈاؤن رکھا ہے، اور ان کے درمیان اختلاف نہیں تھے، حزب اختلاف یا حزب اقتدار جو ہے وہ آپس میں لڑ نہیں رہے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، اور ایک دوسرے کی
सियासी मुखालफत में वो बद इखलाकी का मुजाहरा नहीं कर रहे थे। और यहाँ का वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आला हाउस यहाँ साजिशों में मसरूफ़ नहीं थे। यहाँ पर सिर्फ मैंने कहा खिदमत खास के जज्बे से लोग आके बढ़ रहे थे। और अब भी यहाँ पर लॉकडाउन है, लेकिन 1 मई से कम हो जाएगा। इस लॉकडाउन में मार्केटें कुछ खुली हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जाएं, आप शॉपिंग सेंटर में जाकर अपनी चीज़ें ख़रीदें। आप टेक अवे से आप मैकडोनल्ड खुला है, बाकी सारे KFC खुला है, रेस्टोरेंट से आप जो है जिस तरह का चाहें खाना टेक अवे लेकर घर ला सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ का लॉकडाउन उस तरह का नहीं है कि उसने असाब तोड़ दिए उन लोगों के, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जहाँ ज़रूरी समझा वहाँ उन्होंने थोड़ी सी सख्ती भी की, लेकिन इस सख्ती के ऊपर पहले उन्होंने माफ़ी मांगी और कायल किया लोगों को कि हम ये चाहते नहीं हैं, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए जो है स्कूल यहाँ आप हैरान होंगे बाबर मुगल साहब कि यहाँ की हुकूमत के सबसे पहली प्रेफरेंस ये है कि बच्चों का तालीमी साल ज़ाया ना हो। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि सबसे पहले जो बंद करते हैं वो स्कूल और तालीमी इदारे कर देते हैं। जब भी कोई मसला आता है तो स्कूल बंद कर दो। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो साल गुजर रहा है ये इन बच्चों की जिंदगी में दोबारा साल नहीं आना, इसलिए मैं इनको महरूम नहीं रख सकता। लिहाजा गवर्नमेंट के स्कूल खोल दिए और कहा कि जो लोग घर में बैठकर ऑनलाइन करना चाहते हैं वो करें, लेकिन स्कूल खुले हैं। अभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों के लिए $2 अरब की सब्सिडी ला रही है कि आप भी खोलें, प्राइवेट स्कूल भी खोलें। तो ये होती है प्रेफरेंसेस, ये होती है कौमों की जिंदगी में आगे बढ़ने के जो जज्बे होते हैं वो ये होते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को इस बदतरीन सूरत हाल में भी तालीम से महरूम नहीं किया। तो ये भी मैंने कहा चले आपको बता देते। जी बाबर मोल साहब। हाँ जी बाबर मुगल साहिब। जी बाबर मुगल साहब।